मेरा सवाल ये है कि अल्लाह की पहचान कहाँ है। बहुत अच्छा सवाल किया है कि संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ताला की पहचान क्या है। देखिए, कुरान मजीद में पहचान समझाई गई है जिसमें अल्लाह के हमें थोड़े बहुत पग चिन्ह मिलते हैं। पग चिन्ह का मतलब क्या है? मतलब जो उसका रूपाकार थोड़ी है कोई, लेकिन एक निशानी मिलती है अल्लाह ताला की है। अल्लाह को हम पूरी तरह समझ नहीं सकते। जैसे कुरान मजीद में कहा गया है कुल हु अल्लाहु अहद, कि इस कायनात को जो चला रहा है, जिसने इस कायनात को बनाया है, वो एक है, यकता है, और वो खुद अपने सहारे से कायम है। उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? बाकी हर चीज उसकी पैदा की हुई है और हर चीज उसके सहारे से कायम है, मगर अल्लाह किसी के सहारे से कायम नहीं है। अल्लाह ताला अपने बाकी रहने में, अपने जिंदा रहने में किसी के सामने बेबस नहीं है। ये बात तो समझाई जा रही है। अल्लाह ताला मौत से पवित्र है। इंसानी अकल को समझाने के लिए ये मिसाल दी जा रही है। अब इसमें हम गौर करें जरा कि भाई कितने सारे इंसानों की भीड़ है धरती पे। देखो, कुरान में कहा गया है अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर अल्लाह का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। समझ में आ रही है बात? अब देखो, मेरी दो आंखें हैं। अब अल्लाह ताला का कैसे हर चीज पे कब्जा है, कैसे ताकत है उसकी और कैसे कंट्रोल है, ये हम समझ नहीं सकते। थोड़ा बहुत हम उसका खुलासा कर सकते हैं, उससे आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं। अल्लाह इतनी बड़ी हस्ती है कि इसको समझना मुश्किल है। इंसान समझ ही नहीं सकता। इंसान के दिमाग की नसें फट जाएंगी। जैसे मिसाल के तौर पे ध्यान लगा के सुने बात को, कि मेरी दो आंखें हैं। अब मैं इन दो आंखों से एक तरफ को ही देखूंगा, आगे देखूंगा, पीछे की मुझे खबर नहीं होगी पीछे क्या हो रहा है मेरे, ठीक है। दाएं की खबर नहीं होगी, बाएं की खबर नहीं होगी, सिर्फ सामने देखूंगा। और एक चीज अगर देखूंगा तो उसी को सही ध्यान से देख पाऊंगा। अगर मैं अपनी इन दो आंखों से चार चीजों को देखूंगा तो फिर मैं अगर चारों की तरफ ध्यान रखूंगा तो चारों को ठीक तरह से नहीं देख पाऊंगा। ये दो आंखें सिर्फ एक चीज को ही ठीक से देख सकती हैं। अब आप जरा समझें कि अल्लाह ताला, कुरान में कहा गया है कि अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं है, चाहे वो जमीन के नीचे हो, जमीन के अंदर हो, जमीन के ऊपर हो, आसमान के नीचे हो या आसमानों के ऊपर हो। भाई कोई चीज बगैर चलाए चलती है क्या? नहीं चलती। तो कोई तो है जो इस कायनात को चला रहा है, और वो है एक। अब हमारी छोटी सी खोपड़ी है और बहुत थोड़ा सा इसमें दिमाग है। हम अल्लाह को क्या समझ सकते हैं? अल्लाह कितनी बड़ी हस्ती है। अब जैसे हमारी दो आंखें हैं ये हैं, और हम एक तरफ को ही देख पाते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अल्लाह ताला हर समय हर चीज को देखता है। अब भाई हर चीज में क्या क्या देख रहे हैं आप, क्या क्या समझ रहे हैं आप? जमीन के नीचे का कोई हिस्सा छुपा हुआ नहीं है अल्लाह से। जमीन के अंदर का कोई कण छुपा हुआ नहीं है अल्लाह से। जमीन के ऊपर जो भी अल्लाह के मखलूक पैदा की हुई चीजें हैं, जीवधारी, कोई छुपा हुआ नहीं है अल्लाह से। कोई पेड़ पौधा, उसका पत्ता, उसका जर्रा, उसका कण अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है। आसमानों से ऊपर जो भी उसकी पैदा की हुई चीजें हैं, जो मखलूक है, कोई उससे छुपी हुई नहीं है। कोई चीज उससे छुपी हुई नहीं है। अब ईमानदारी से बताओ, जमीन में कितने कण होंगे इसके अंदर, कितने जर्रे होंगे इसके अंदर हैं? कोई गिनती कर सकता है? नहीं कर सकता। अल्लाह के सिवा किसी को पता नहीं। ईमानदारी से बताओ, अगर आज जो लोग कम बुद्धि लोग इंसानों की पूजा कर रहे हैं या मूर्तियां बना करके पूजा कर रहे हैं, दो आंखें बना रहे हैं, क्या दो आंखों से हम इतनी सारी चीजों को देख सकते हैं? लिहाजा अगर तुम ये ख्याल रखते हो कि जैसे हमारी ये दो आंखें हैं, ऐसी अल्लाह की भी नाउज़ुबिल्लाह दो आंखें होंगी हैं, तो जमीन में कितने कण हैं, कितने जर्रे हैं,
جتنے کण ہیں اتنی ہی آنکھیں چاہیے دیکھنے کے لیے۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ زمین میں کتنے کण ہیں، اب جتنے کण ہیں اتنی ہی آنکھیں چاہیے دیکھنے کے لیے ہیں۔ کتنی اللہ کی مخلوق بھری پڑی ہے دھرتی پہ اوپر، کتنے جیو دھاری ہیں، سب پر اللہ کی نگاہ ہے ہر وقت ہر سمے۔ اور سنو، ہم تو اگر تم مجھے دیکھ رہے ہو تو سامنے سے کھال کا پردہ ہے، میرے شریر کے اوپر ایک کھال ہے، ٹھیک ہے؟ تم میرے اندر کا حال نہیں دیکھ رہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے پیٹ میں گندگی بھری ہوئی ہے، میرے پیٹ میں کون سی نس کہاں پر ہے، تم میرے اندر کا حال نہیں دیکھ رہے، تم کھال کا پردہ ہے، تم میرے اوپری حصے کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ سے اندر کا حال بھی چھپا ہوا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہر مخلوق، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زمین کے کتنے کण ہو گئے، آسمانوں کے کتنے کण ہو گئے، کتنے ذرے ہو گئے، اور کتنی مخلوق بھری پڑی ہے زمین پہ۔ چرندے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، انسان ہیں، یعنی کہ ہم جانتے بھی نہیں ہیں کتنی پرکار کی مخلوق بھری پڑی ہے۔ مخلوق کا مطلب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پھر زمین کے نیچے سمندروں کے اندر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں، مچھلی ہیں، کتنے طرح کے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، بھرے پڑے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر سمے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو اب تم گنتی کر لو گے کہ زمین کے کتنے کण ہو گئے، اور جو ہے سمندر کے اندر کتنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، کیڑے مکوڑے، مچھلیاں ہیں سمندر کے اندر، زمین کے اوپر کتنی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، ہم گنتی کر سکتے ہیں؟ اگر ہماری عقل کو لیا جائے تو پھر اتنی ہی آنکھیں چاہیے دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جیسی ہماری آنکھ ہے ایسی آنکھ سے پوتر ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسی آنکھوں سے پوتر ہے، وہ ہمارا بنانے والا ہے، وہ الگ اور نرالا ہے۔ اب تم سمجھ سکتے ہو کہ اللہ سے بڑی اللہ کی طاقت کو ذرا اس بات سے پہچانے، کتنی بڑی طاقت والا ہے کہ زمین کا کوئی کण چھپا ہوا نہیں، سمندر کی کوئی مخلوق چھپی ہوئی نہیں، یعنی کہ اللہ اصل میں ذات میں ساتویں آسمان کے اوپر اس کی ہستی ہے، سب سے اونچا، کوئی چیز سے چھپی ہوئی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اللہ کی شان کے مطابق اسے اوپر ہی ہونا چاہیے۔ ہماری آتما بھی گواہی دیتی ہے، جب کسی انسان پر ظلم ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اوپر والا فیصلہ کرے گا، انگلی اٹھا کر کے اوپر کو کہتا ہے اوپر والا فیصلہ کرے گا۔ تو حقیقت میں اللہ ذات میں ساتویں آسمان کے اوپر ہے، لیکن اس کی طاقت ہر جگہ موجود ہے۔ اب سمجھیں اس کی طاقت اور قوت کو کہ زمین کی موٹائی اللہ کی آنکھ سے زمین کے نیچے والے حصے کو چھپا نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اصل میں کہاں ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر، اور زمین ہے نیچے۔ سمندر کا کالا پانی، سمندر کی طے کو اللہ کی آنکھ تو دیکھو، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے پاس کوئی اور الفاظ نہیں ہے بھائی، اللہ کی آنکھ نہیں ہے، لیکن انسانی عقل سمجھ جائے، کیونکہ انسان کی آنکھ ہے تو انسان اپنی آنکھ سے اللہ کی طاقت کو سمجھ جائے بھائی، اس لیے مثال دی جا رہی ہے۔ سمندر کا کالا پانی، سمندر کی طے کو اللہ کی آنکھ سے چھپا نہیں سکتا۔ جیسے اللہ دن میں دیکھتا ہے ویسے ہی اللہ رات کو دیکھتا ہے۔ رات کا اندھیرا اللہ کی آنکھ سے ہمیں چھپا نہیں سکتا۔ اس ہستی کا کون مقابلہ کر سکتا ہے کہ جس کی نہ تو آنکھیں ہوں اور ہر سمے ہر چیز کو دیکھتا ہو، اور کتنی چیزیں ہیں کوئی گنتی نہیں ہے، اور ایک وقت میں کتنے کاریہ کرتا ہے، کتنے کام کرتا ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے بھائی، سمجھ نہیں سکتے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا کیسے قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، سمجھ نہیں سکتے بھائی ہم۔ دیکھو اس دھرتی پہ عورتوں میں کتنی مادائیں ہیں، مادہ کا مطلب عورت، نر کا مطلب آدمی، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے ہی نر مادہ ہر چیز کے اندر ہے، جوڑا ہے ہر چیز کا۔ مچھلیوں میں بھی جو ہے مادہ ہے، عورت، اور نر بھی ہے، آدمی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں اس بات کو تاکہ ہم سمجھ لیں آدمی اور عورت سے۔ نر مادہ، پرندوں میں نر مادہ، جانوروں میں نر مادہ، کیڑے مکوڑوں میں نر مادہ، انسانوں میں نر مادہ، کتنی مادائیں ہیں ہم گنتی کر نہیں سکتے بھائی، ہمارے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔
اور کتنی ماداؤں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ساتھ بچے بنا رہا ہے. کسی کی آنکھ بنا رہا ہے ایک ہی وقت میں، کسی کے کان بنا رہا ہے. یعنی میں اس الفاظ کو بول بھی نہیں سکتا. کتنوں کی کان بنا رہا ہے ایک ہی وقت میں، کتنوں کی ناک بنا رہا ہے، کتنوں کا سر بنا رہا ہے، کتنوں کے ہاتھ بنا رہا ہے، کتنوں کے پیر بنا رہا ہے ایک ہی وقت میں. بھائی کیا اس کی شان اور قدرت ہے، بھائی کیا شان والا ہے. واقعی میں حقیقت میں آسمانی کتاب ہے قرآن مجید، جس میں کہا گیا ہے شروع میں الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، پالنے والا ہے. کیا اس کی قدرت ہے. کسی بھی چیز کو تم جب ہی پالو گے جب تم اس کو دیکھ پاؤ گے ٹھیک سے. جب تمہیں خبر ہی نہیں ہے اس چیز کی، تم پالو گے کہاں سے اس کو؟ سمجھنے کی بات ہے. تو وہی پال سکتا ہے جو اپنی پیدا کی ہوئی چیز کو ہر سمے ہر چیز کو دیکھتا ہے، جو سب کی خبر رکھتا ہے، وہی سب کو پال سکتا ہے. اب دیکھو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کو ہر سمے دیکھنے والا ہے. اب ہم اللہ کو یہ سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کس پرکار سے دیکھتا ہے ہر چیز کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور کس پرکار سے ہر چیز کو سنتا ہے، اور کس پرکار سے ہر چیز کو سمجھتا ہے. میں نے آپ کو مثال دی اتنی بڑی، اگر آپ میری بات کو سمجھ پائے کہ زمین و آسمان کے اندر جو ہے کتنے کण ہیں، کتنے ذرے ہیں. اب اگر ہماری جیسی آنکھوں کی ضرورت پڑے تو جتنے ذرے ہیں اتنی آنکھ چاہیے پھر دیکھنے کے لیے. اللہ آنکھ سے پوتر ہے اور وہ ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے. اب میں تمہیں کیا بتاؤں اللہ کی طاقت، کیا سمجھ پائیں گے ہم لوگ؟ اگر سچائی کی نگاہ سے اس کائنات میں غور کریں، اللہ کی خاموش قدرت سے اللہ کو پہچانیں تو اللہ کی ذات کچھ سمجھ میں آئے. دیکھو زمین پہ کتنی مخلوق ہے اللہ کی، کتنے جیو ہیں، اور سب کے لیے زمین میں سے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کرتا ہے. اس کا مقدر بھی پہلے لکھ دیا، جو دانا جس کے مقدر میں ہے اسی کے پاس جائے گا. کوئی بھول نہیں ہو سکتی اس کے اندر، کوئی بھول نہیں ہوگی، کوئی غفلت نہیں ہوگی، کوئی لاپرواہی نہیں ہوگی. ایسی ذات ہے اللہ کی. اللہ بھولنے سے پاک، ظلم سے پاک، جاستی سے پاک، غفلت سے پاک، محنت کرنے سے پاک. محنت، ہم لوگ تو محنت کرتے ہیں نا، اللہ محنت کرنے سے پاک. جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہو جا، سمجھ لو ہو گیا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی اس لیے ہے کہ ہم اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہیں. ہم بن دیکھے اس کی پہچان کریں، اس کی کھوج کریں، اس کی تعریف کریں. اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، اللہ کو اپنی پہچان پسند ہے کہ اس کی پہچان کرے انسان. وہ حدیث نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے جی میں آئی کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے سنسار کو بنایا، دنیا کو بنایا. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کی ہم بن دیکھے پہچان کریں. اللہ کو یہ پسند ہے، بن دیکھے اس کی خاموش قدرت کو پہچانیں اور اسے پہچانیں. اللہ کو یہ پسند ہے. بن دیکھے اللہ کی ہم تعریف کریں، یہ اللہ کو پسند ہے. بن دیکھے ہم اس کی کھوج کریں، یہ اللہ کو پسند ہے. یہی ہے سنسار کا سچا مالک. باقی اس کے علاوہ سب من گھڑنت دھوکے ہیں شیطان کے، یاد رکھنا. اب دیکھو نا، غور کرنے کی بات ہے، اللہ کی قدرت پہ غور کریں بھائی. ہم تو سامنے کو جو ہے ایک چیز کو دیکھ پاتے ہیں ٹھیک سے، اللہ تعالیٰ ہر سمے ہر چیز کو دیکھتا ہے. اب اس میں ذرا کچھ غور تو کریں، کائنات میں غور تو کریں کہ کتنی ساری چیزوں کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے. وہ کتنی ماداؤں کے پیٹ میں کسی کے نخون لگا، کسی کا بال بنا رہا ہے، کسی کے کان بنا رہا ہے، کسی کے ناک بنا رہا ہے، کسی کی آنکھ بنا رہا ہے. کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا ہے، اس پہ بھی نگاہ ہے. کتنوں کی جو ہے ایک ساتھ جو ہے کتنوں کی جو ہے گردن بن رہی ہے، سر بن رہا ہے، ہاتھ بن رہے ہیں، پیر بن رہے ہیں، اور کتنے سارے بچے ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے ہیں، اور کتنی مخلوق باہر گھوم رہی ہے، اس کو بھی دیکھ رہا ہے. ہم سمجھ نہیں سکتے اللہ کو. پرندے آسمان میں اڑ رہے ہیں، ان کو بھی تھام رکھا ہے. 2 پہیے کی موٹر سائیکل پہ انسان چل رہا ہے، اس گاڑی کو بھی تھام رکھا ہے اللہ نے. ایمانداری سے بتاؤ، 2 پہیے کی گاڑی جو ہوتی ہے وہ جو ہے تھم جائے گی؟ اللہ کی طاقت سے تھمتی ہے. اور کوئی سی بھی گاڑی، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے بھائی. کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو،
اگر اللہ کی طاقت نہ ہو، اللہ کا سہارا نہ ہو تو وہ چیز قائم رہ نہیں سکتی اپنے حساب سے۔ اچھا میں تو ایک بات سے حیران ہوں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، دل سے اللہ کی تعریف پر راضی ہو جاؤ، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ کتنی مخلوق ہے، سب کو پالتا ہے، زمین میں سے پیدا کرتا ہے ان کی روزی، کتنی مخلوق ہے۔ ایک بار جو ہے میں نے روڈ لائن کا ہوٹل کیا، بڑا والا جو ہوٹل ہوتا ہے روڈ لائن پہ، ہائی وے روڈ پہ، تو مجھ سے ایک شخص نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ ہوٹل کھول رہے ہیں نا، سوچ سمجھ سے کھولنا۔ میں نے کہا بھائی وہ کیسے؟ کہ ہوٹل کھولنا ہاتھی پالنے کے جیسا ہے۔ میں نے کیا مطلب آپ کا؟ کہ مطلب یہ کہ ہاتھی لینا تو بڑا آسان ہے، اس کا خرچہ اٹھانا بڑا مشکل ہے، اس کی خوراک بہت ہوتی ہے ہاتھی کی۔ تو اس وقت مجھے سمجھ میں نہ آئی بات، لیکن جب میں نے ہوٹل کھولا تو اس پہ نرے کاریگر لگائے ہیں، کھانا بنانے والے 2 کاریگر، ایک رات کا ایک دن کا، ہیں پلیٹ صاف کرنے والے، کھانا کھلانے والے، سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ اب ان کا سب کا خرچہ، تب مجھے سمجھ میں آئی بات کہ واقعی میں یہ بات صحیح تھی۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جانور کیسے کیسے پیدا کیے، کیسی کیسی مچھلیاں سمندر کے اندر، اللہ تعالیٰ سب کی خوراک دیتا ہے، ان کو سب کو پالتا ہے۔ مجھ سے ایک ہوٹل نہ سنبھالا گیا ہیں، اللہ کتنی مخلوق کو پالتا ہے۔ اچھا ایک بات سے میں اور بڑا حیران ہوں، قرآن میں کہا گیا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ ہر انسان سے اس کی سانس سے زیادہ قریب ہے۔ لو کمال ہو گیا بھائی، یہاں تو بالکل کتنے انسان ہیں دھرتی پر، کتنی مخلوق بھری پڑی ہے، اور کیا دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کیا خبر دے رہا ہے کہ میں تمہاری سانس سے زیادہ قریب ہوں، تمہارے گردن میں جو سیارگ ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ قریب ہوں۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ کہ میں کیا ہوں، کیا میری سوچ ہے، کیا میری اندر سے ذہنیت ہے، کیا میں سنسار کو دیکھ رہا ہوں اور کیا میں سوچ رہا ہوں، میں کیا ہوں، مجھ سے زیادہ میرا بنانے والا مجھے جانتا ہے۔ اب بتاؤ کون اس سے جو ہے مکاری کر سکتا ہے؟ کون اس سے چھپا ہوا ہے مجھے بتاؤ؟ کون اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے مجھے بتاؤ؟ من کے حال چھپے ہوئے اس سے نہیں، دلوں کی خیال اس سے چھپے ہوئے نہیں۔ اللہ سے پوچھو کہ اللہ تو کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے آسمان کی طرف دیکھ، جب تو آسمان کی طرف دیکھے گا تیری آنکھوں کی پتلی پھیل جائیں گی، اگر تو تھوڑی دیر دیکھتا رہے گا غور سے تو تیری آنکھوں کی پتلی پھیل جائیں گی۔ تو میرے بندے سب سے تیز رفتار سواری کیا ہے؟ انسان کے من کا خیال، جو ایک پل میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا کہ میرے بندے، میرے پیدا کیے ہوئے انسان، تیری آنکھ تو مجھے کیا دیکھے گی، تیرا من کا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، میں اتنا اوپر ہوں، اتنا اونچا ہوں۔ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا سنگھاسن ہے، اور اس زمین پہ سے اگر اس آسمان جو دکھ رہا ہے اوپر ہمیں، اس زمین پہ سے اس آسمان پہ کو اگر سڈی لگائی جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں، اگر سڈی لگائی جائے تو 500 سال میں بھی انسان اس آسمان پہ نہیں پہنچ پائے گا۔ کتنے سال میں؟ 500 سال میں۔ ہاں اب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس آسمان کے مقابلے میں یہ زمین ایک بندی کے برابر ہے۔ یہ آسمان اتنا بڑا ہے کہ اس آسمان کے مقابلے میں یہ زمین جس پہ ہم رہ رہے ہیں، دھرتی پرتھوی، ایک نقطے کے برابر ہے، ایک بندی کے برابر ہے۔ اور پھر جو اس کے اوپر جو دوسرا آسمان ہے، اس آسمان کے اوپر دوسرے آسمان کے مقابلے میں یہ پہلا آسمان ایک بندی ہے۔ اب آپ ذرا سمجھ لو کتنا پھیلاؤ پھیل گیا ہوگا۔ پھر تیسرے کے مقابلے میں دوسرا ایک بندی ہے، چوتھے کے مقابلے میں تیسرا ایک نقطہ ہے، ایک بندی ہے، اتنا بڑا ہے اس کے مقابلے میں ہیں۔ پھر 5ویں کے مقابلے میں چوتھا ایک بندی ہے، 6ٹھے کے مقابلے میں 5واں ایک بندی ہے، 7ویں کے مقابلے میں 6ٹھا ایک بندی ہے، ایک نقطہ ہے، اتنا بڑا ہے۔ اور اس کے اوپر اللہ کا عرش سب سے بڑا پھیلا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے؟ وسیع کرسیہ السماوات وما فی الارض، اللہ کی کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ کتنے عرصے سے یہ دنیا بنی چلی آ رہی ہے، اور کتنے انسان آئے، کتنے مر گئے، کتنی مخلوق آئی، کتنی مر گئی ہیں۔ اس دھرتی پر جہاں ہم رہ رہے ہیں نا، یہاں پر کتنی قومیں آ کر، کتنی پبلک آ کر مر چکی ہے، اور ہم بھی چلے جائیں گے، پھر اور جائیں گے پیدا یہاں پر۔ کوئی بھی کسی زمانے کی بھی انسانوں کی بھیڑ، کوئی قوم بھوک سے نہیں مری،
اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اسے کھانے پینے کی تنگی کبھی نہ کری۔ جب قوم نے بے ایمانی کری، مکاری کری، جرم جاستی کری، اللہ کو بھول گئے، اللہ کا انکار کیا، شیطان کی پوجا کری، جب اللہ نے قوم کو ہلاک کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کتنا خیال رکھتا ہے۔ اب ہم دیکھیں ودیشوں سے جو ہے بڑی بڑی بڑھیا بڑھیا جیکٹ پینٹ ہیں، جنس کی پرانی جیکٹ ہیں، کیا کیا نئی نئی چیزیں ودیش سے آ رہی ہیں۔ اب اللہ کو اپنی مخلوق کی خبر ہے۔ اب ایسے مان لو یہاں ہندوستان میں اتنا پیسہ نہیں، غریب لوگ ہیں بیچارے، تو جو جیکٹ وہاں اتنی مہنگی مہنگی ہے، 3000 روپے کی، 4000 روپے کی ہیں، اللہ نے کہیں کسی ملک میں بڑی بھرمار کر رکھی ہے۔ اب وہاں سے جو ان کی پرانی جیکٹ اتری ہوئی آ رہی ہیں، وہ یہاں بہت مندی مل رہی ہیں، 150 کی 2، 50 روپے کی 1، 100 روپے کی 1۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میری مخلوق یا ٹھنڈ میں گزارا کر لے گی۔ بھائی نہیں لے کے آؤ گے تو 900 روپے کی، 1000 روپے کی، 1500 روپے کی، 3000 روپے کی، 5000 روپے کی۔ اب جو بیچارے غریب آدمی وہ گزارا کہاں سے کریں گے؟ اللہ نے ان کے لیے بھی راستہ کھول دیا کہ ان کو بھی جو ہے 100 روپے کی مل رہی ہیں، 50 کی مل رہی ہیں، 150 کی 2 مل رہی ہیں۔ تو اللہ نے کھانے پینے کی، پہننے کی کسی قوم کو تنگی نہ کری، اس کے لیے راستہ کھول دیا۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون دنیا میں جانے کے بعد میری پہچان کرتا ہے، میری کھوج کرتا ہے، میرا احسان مانتا ہے، میری طرف دھیان لگاتا ہے۔ سب کو جیون کا سمے دیا ہے، جو میری طرف دھیان لگا کر مجھے راضی کر کے آیا میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، وہ ہمیشہ کی زندگی جنت کا حقدار ہوگا۔ اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، قرآن میں کہانی ہے، اور الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پیدا کرنے کے بعد اسے جیون کا سمے دے دیا، اس کے اندر اپنی رچنا کو رچ دیا، اچھائی بچل برائی سے بچ۔ اب اسے کھانے پینے کے لیے اللہ نے خوب چیز دی ہے، اپنے کھاؤ پیو موج کرو، دنیا میں جیون کا سمے گزارو، اور میری طرف دھیان لگاؤ، میری طرف دھیان لگا کر کے، میری طرف غور کر کے، میرا احسان مان کے، مجھے راضی کر کے مر کے آؤ، پھر جنت میں ہمیشہ کا جیون پاؤ۔ اچھا کمال کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی جان اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ ہاں، جب چاہے جس کو چاہے موت دے کے اٹھا لے۔ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ اللہ الصمد، ہر چیز اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے حکم سے ہی ہم دھرتی پہ پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی پھر جوان ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی ہمارے شریر کے اندر جوانی کی طاقت آتی ہے، اللہ کے حکم سے ہی پھر ہم مر جاتے ہیں۔ وہی ہمیں پیدا کرتا ہے، پھر پالتا ہے، اور پھر وہی ہمارا امتحان لے کر ہمیں موت دے کے دھرتی پہ سے ہمیشہ کے لیے اٹھا لیتا ہے۔ پھر مالک یوم الدین، بدلے کے دن قیامت کا مالک ہے، جس نے جیسے کرم کیے اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے بڑا رحم کرنے والا کوئی نہیں، دیا کرنے والا کوئی نہیں، دانی کوئی نہیں، سخی کوئی نہیں، دیاوان کوئی نہیں، مہربان کوئی نہیں۔ اللہ نے پیدا کر دیا، جیون دے دیا، جاؤ دنیا میں کھاؤ پیو موج اڑاؤ، اور اب تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو یا مجھ دنیا بنانے والے کو پسند کرتے ہو۔ اگر مجھے پسند کیا تو پھر ہمیشہ کا جیون جنت میں تمہیں ملے گا، ہمیشہ کامیابی کا، تمہاری ہر اچھا پوری ہوگی، تمہاری ہر مرضی پوری ہوگی۔ اب ایسے رب کے سامنے، ایسے اللہ کے سامنے لوگ نماز بھی غفلت کی پڑھتے ہیں، ہاں، سر سجدے میں، دھیان دنیا میں، جبکہ ایسے اللہ کے سامنے احسان مان کر، اس کی محبت میں ڈوب کر، اور اللہ کے سامنے ایسی نماز پڑھی جائے، ایسا سجدہ کیا جائے، کیسا کہ جب انسان اللہ کے سامنے سر جھکائے، سجدے میں جائے، تو اللہ کی یاد میں ساری دنیا سے بے خبر ہو جائے۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کے دھیان میں جب سجدے میں جائے، ساری دنیا سے بے خبر ہو جائے۔ تو ایسی نماز کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اور بھئی اللہ کی پہچان کے بارے میں ہمارے چینل کے اندر بہت ساری ویڈیو ہیں۔ ہمارا موضوع یہ ہے، ٹاپک یہ ہے کہ ہم اللہ کی پہچان لوگوں کو کرائیں، سچے مالک کی پہچان لوگوں کو کرائیں، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آئیں۔ تو ہمارے چینل کے اندر بے شمار ویڈیو ہیں جو سنسار کے سچے مالک کی پہچان کے بارے میں ہم نے بتائی ہے۔ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اپنے سچے مالک کو پہچان سکیں۔ اس لیے میں دنیا کے ہر انسان سے کہتا ہوں کہ اے انسان، اپنی عقل کو کھول، سچائی کے ہوش میں آ، اور اپنے سچے مالک کو پہچان، دھوکے سے باہر نکل، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ دیکھو، جتنا اللہ کی کھوج کرو گے،
اس کائنات میں اس کی خاموش قدرت سے اسے پہچانو گے اور اس کی آسمانی کتاب قرآن مجید کو پڑھو گے، اللہ کی کھوج کرو گے اور اللہ کی کھوج کر کے اس کا علم حاصل کرو گے اور اس کا علم دنیا میں پھیلاؤ گے، اس کا گیان دنیا میں پھیلاؤ گے، اس کی تعریف کا ڈنکا بجاؤ گے، اس کی تعریف کرو گے، اتنا ہی تمہیں اللہ اپنے قریب کرے گا، شیطان کے اندھیرے سے نکال کر اپنی روشنی میں لائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کتنی بڑی ہستی ہے بھائی کہ اس کو ہماری آنکھ تو کیا دیکھے گی، ہمارا من کا خیال بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا، اتنا دور ہے ہم سے اور اتنا قریب بھی ہے کہ ہماری سانس سے زیادہ قریب ہے۔ ہم کیا ہیں، ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہو تو برائی سے بچو، برے لوگوں کی صحبت سے بچو۔ برا دوست سانپ سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے، کیونکہ سانپ تو آپ کو ڈنک مار کر موت کے منہ میں ڈال دیتا ہے، لیکن برا دوست جو ہوتا ہے وہ آپ کو جہنم میں ڈال دے گا برے کرم کروا کر کے، اور جہنم سب سے بری جگہ ہے۔ اس لیے برے لوگوں کی صحبت سے بچیں، ہاں برائی سے کان بند کر لیں، برائی نہ دیکھیں آنکھوں سے، بالکل جو ہے اچھائی کی طرف، اللہ کی طرف، سارے جہان کی برائی سے منہ اپنا چہرہ موڑ کر ایک پوتر اللہ کی طرف کر لیں۔ تو میرے بھائیو، برا دوست، برا ساتھی، بری صحبت، برا دوست جو ہے شیطان سے بھی برا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کو تو صرف اتنی اتھارٹی کہ آپ کے من میں غلط خیال ڈال سکتا ہے، صرف شیطان آپ کے من میں غلط خیال ڈالتا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر غلط کام کروا نہیں سکتا وہ اللہ کی طرف سے، اسے اتھارٹی نہیں ہے۔ لیکن برا دوست کیا کرتا ہے کہ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے کھینچ کے، اور آپ سے برائی کروا دیتا ہے، اور پھر آپ کو جو ہے بہانے بتاتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے مت کہیے کہ یہ مت کریے، کہ یہ مت کریے۔ اس لیے اگر اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، امن شانتی چاہتے ہیں، سکون سے جینا چاہتے ہیں، تو برائی سے بچیں، بری صحبت سے بچیں، اچھائی پر چلیں، اللہ کی طرف بڑھیں۔ ٹھیک ہے بھائی، سبھی لوگ برائی سے بچیں گے؟ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ واقع ہو، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، ورنہ بعد میں تم کو مدد نہیں ملے گی۔ اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہاں عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری جانب نازل ہوئی ہے پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی شخص کہنے لگے کہ ہائے اس کوتاہی پر افسوس ہے جو میں نے اللہ کا حق ماننے میں کی، اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟